मानो हथनी ने एक नन्हे मुन्ने हाथी को जन्म दिया था। वो अकेली जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। मेरा प्यारा बेटा, कितना सुंदर लग रहा है ना सोते हुए। अब ऐसा करती हूँ, इसके उठने से पहले कुछ भोजन ले आऊं, फिर इसके साथ खूब खेलूंगी और इसे खूब प्यार करूंगी। हथनी माँ नन्हे हाथी को यूं ही सोता छोड़कर आहार लेने चली गई। माँ के जाने के कुछ देर बाद ही हाथी भी नींद से उठ गया। उसने अभी तक अपनी माँ को नहीं देखा था। खुद को अकेला पाकर वो डर गया और माँ माँ कहने लगा। माँ, माँ कहाँ हो तुम? मुझे डर लग रहा है। लगता है माँ घर पर नहीं है। चलो, मैं माँ को ढूंढ लेता हूँ, यहीं कहीं बाहर होगी। ये कहते ही नन्हा हाथी बाहर माँ को तलाश करने निकल पड़ा। चलते चलते वो काफी दूर आ चुका था। तभी सामने से उसे एक चूहिया दिखाई दी। वो चूहिया के पास गया और उससे कहने लगा, माँ, क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं तो तुमसे बहुत छोटी हूँ। तुम्हारी माँ तो बहुत बड़ी है मुझसे। अच्छा, ऐसा है क्या? नन्हा हाथी वहां से आगे चला जाता है तो उसे कुछ ही दूरी पर एक चिड़िया नजर आती है। वो चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं नन्हे हाथी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लेकिन वो चूहिया तो कह रही थी कि मेरी माँ उससे बड़ी होगी और तुम उससे बड़ी हो। हाँ, मैं बड़ी हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ तो मुझसे भी बड़ी है। नन्हा हाथी मायूस होकर वहां से फिर आगे निकल पड़ता है। आगे उसे तालाब में एक बतख नजर आती है। बतख तो चिड़िया से भी बड़ी थी। वो बतख के पास जाता है। क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नन्हा हाथी फिर मायूस हो जाता है। बतख को उस पर दया आती है और वो उससे कहती है, ये देखो, तुम्हारी 4 टांगे हैं और एक पूंछ, जबकि मेरी सिर्फ 2 टांगे हैं। तुम्हारी माँ की भी तुम्हारी तरह 4 टांगे होंगी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब तो मैं माँ को जरूर ढूंढ लूंगा। फिर नन्हा हाथी माँ को ढूंढने आगे बढ़ता है। वहां से कुछ आगे ही उसे एक गाय नजर आती है। वो दूर से ही उसे देखकर कहता है, हाँ, इसकी 4 टांगे और एक पूंछ है। यही मेरी माँ होगी। वो बहुत खुशी से तेजी से उसकी तरफ जाता है। माँ, माँ कहाँ थी तुम? मैं कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। गाय हाथी की ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। लेकिन मैं तो तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नन्हे हाथी का तो दिल ही टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वो उससे कहता है, लेकिन बतख आंटी ने तो कहा था जिसकी 4 टांगे और एक पूंछ होगी वो ही तुम्हारी माँ होगी। अब मैं अपनी माँ को क्या कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा? तो फिर तुम क्यों मेरी माँ नहीं हो? हाँ, मेरी 4 टांगे और एक पूंछ है, मगर तुम्हारी माँ की एक सूंड भी है। ये देखो, जैसे तुम्हारी है। और तुम्हारी माँ तो मुझसे भी बहुत बड़ी है। ऐसा है क्या? तुम नदी की तरफ जाओ, तुम्हारी माँ वहीं होगी। दूसरी तरफ मानो हथनी भी जब घर आती है तो हाथी को ना पाकर परेशान हो जाती है। वो भी उसे ढूंढते नदी की तरफ चल पड़ती है। नन्हा हाथी जब माँ को देखता है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो वाकई ही इस दफा उसकी माँ ही थी। मानो भी राजा को पाकर बहुत खुश होती है। दूर एक जंगल में नीलो चिड़िया रहती थी। उसके पास ही एक कट्टो मुर्गी थी। नीलो और कट्टो की बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों कई घंटों तक इकट्ठी बातें करती रहती। आज कट्टो कुछ परेशान थी। क्या बात है कट्टो, तुम परेशान दिखाई दे रही हो? हाँ नीलो, अब तुमसे क्या छुपाना। मैंने पिछले दिनों ही अंडे दिए हैं, बस इसी बात की फिक्र हो रही है। लेकिन कट्टो, इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं। ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की तो बात है, लेकिन तुम तो जानती हो ना, यहाँ से कुछ ही दूरी पर चील रहता है।
مجھے بس چیل ہی کی فکر ہے، کہیں وہ میرے انڈوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہاں، یہ بات تو واقعی پریشانی کی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میرا گھونسلہ اوپر ہے، میں چیل کا دھیان رکھوں گی اور اس کے آنے سے پہلے ہی تمہیں ساودھان رہنے کے لیے کہہ دوں گی۔ تم بہت اچھی ہو، تم نے ہمیشہ میری سہایتا کی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، ہم دونوں دوست ہیں اور دوستی میں یہ سب چلتا ہے۔ نیلو پھر وہاں سے اپنے گھر آ جاتی ہے۔ نیلو روز اپنے گھونسلے سے چیل کے آنے کا خیال رکھتی۔ ان سے کچھ ہی دوری پر سومی کوی رہتی تھی۔ سومی ان دونوں کی دوستی سے بہت جلتی تھی۔ اس سے پہلے بھی بہت بار اس نے ان دونوں کو لڑوانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام لوٹی۔ ان دونوں کی دوستی تو ویسے ٹوٹنے سے رہی، کچھ اور ہی سوچنا ہوگا۔ آج جاتی ہوں، کچھ خبر تو معلوم کروں کہ کیا چل رہا ہے آج کل ان کی طرف۔ پھر سومی ان کی طرف چلتی ہے۔ سومی ان دونوں کے گھر جاتی ہے۔ پہلے وہ کٹو کے گھر جاتی ہے۔ اس نیلو کے پاس جانا تو بیکار ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں بتانے والی۔ کٹو کی طرف جاتی ہوں، بولی بالی ہے۔ سومی بہن تم؟ کٹو کے انڈے دیکھ کر سومی حیران رہ جاتی ہے۔ ہاں میں ہوں۔ بڑی گنی ہو تم نے اپنے انڈوں کا بتایا ہی نہیں، میں دشمن تھوڑی نہ ہوں تمہاری۔ نہیں سومی بہن، ایسی بات نہیں، بس یوں ہی کسی کو نہیں بتایا۔ جانتی ہوں میں، یہ بھی تمہاری اس دوست نیلو نے کہا ہوگا۔ خیر مجھے کیا ان سے لینا دینا، میں جا رہی ہوں اب۔ سومی وہاں سے گھر آ کر سوچتی ہے، تو یہ بات تھی، اس لیے کٹو اور نیلو کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ لگتا ہے چیل کو نہیں پتا، جا کر بتا آتی ہوں کٹو کے انڈوں کا۔ لڑوا تو ان کو میں سکتی نہیں، چلو نقصان تو پہنچا سکتی ہوں نا۔ نیلو نے کٹو سے کہا تھا کہ جب تک انڈے پھوٹ نہیں جاتے وہ اپنے انڈوں کا کسی کو نہ بتائے، اسی لیے ابھی تک چیل کو بھی نہیں پتا تھا۔ سومی وہاں سے چیل کی طرف جاتی ہے۔ چیل سو رہا تھا۔ چیل بھائی اٹھو۔ کیا ہے سومی، کیوں اٹھا دیا مجھے؟ ابھی تو سویا تھا۔ تم یہاں سوتے رہو اور وہاں تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے سومی، سیدھی بات کرو۔ مطلب یہ کہ کٹو نے اتنے زیادہ انڈے دیے ہیں اور نیلو ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے اور تم یہاں سوئے رہو۔ کیا اتنا کچھ ہو گیا میری ناک کے نیچے اور مجھے پتا بھی نہیں چلا؟ یہی تو کہہ رہی ہوں میں، بڑی گنی ہے دونوں۔ مجھے تو جیسے ہی پتا چلا فوراً تمہیں بتانے آ گئی۔ بہت فکر ہے مجھے تمہاری۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، اتنے دنوں سے کوئی ڈھنگ کا کھانا ہی نہیں ملا، روز بھوکے پیٹ سوتا ہوں، بس اب تو کچھ ہی دنوں میں مرنے والا تھا بھوک سے۔ اوہو میرا بھائی، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ مرے تمہارے دشمن، تمہاری بہن ہے نا، تب تک ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ تو ہے۔ اچھا میں اب جاتا ہوں، ذرا انڈوں پر تو ہاتھ صاف کروں۔ جاؤ، یاد رکھنا 50-50 کی بات ہوئی ہے ہماری۔ ہاں یاد ہے۔ ڈرامے باز فوراً ہی اصل بات پر آ گئی۔ چیل وہاں سے کٹو کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ نیلو کی نظر چیل پر پڑ جاتی ہے۔ وہ فوراً نیچے آ کر کٹو کو خبردار کرتی ہے۔ نمستے کٹو بہن۔ آ گئے چیل بھائی؟ ہاں، تمہاری طرف نہیں آیا، کٹو بہن کی خیریت پوچھنے آیا تھا، کافی دنوں سے دکھائی نہیں دی، سوچا آج خود ہی چلا جاؤں، کہیں بیمار تو نہیں پڑ گئی؟ نہیں چیل بھائی، میں ٹھیک ہوں، حال چال تو کچھ دیر پہلے تمہاری بہن سومی پوچھ کے گئی تھی، بتا دیا ہوگا اس نے تمہیں۔ اچھا، سومی بھی آئی تھی؟ مجھے تو کئی دنوں سے ملی ہی نہیں، میں نے سوچا کہیں مرور نہ گئی ہو۔ اچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا تو کھانا تمہارے بغیر ہضم نہیں ہوتا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ نیلو تم کچھ زیادہ ہی تیز ہو۔ ہوشیار ہوں تو تبھی یہاں گزارا کر رہی ہوں۔ زیادہ ہوشیار ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا،
اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ تمہاری طرف نہیں آیا جو منہ بھر بھر کر باتیں سنا رہی ہو۔ میری طرف آؤ یا کٹو کی طرف، ایک ہی بات ہے۔ اچھا کٹو بہن، چلتا ہوں میں، تمہیں تو بعد میں دیکھوں گا میں۔ اس کو پتہ چل گیا میرے انڈوں کا، اب یہ کھا جائے گا، کیا کروں میں نیلو، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ تم پریشان مت ہو، اور اس سے جتنا ڈرو گی نا اتنا ہی یہ ڈرائے گا، میں ہوں نا، فکر مت کرو۔ ادھر چیل بھی آ جاتا ہے۔ سومی کہتی ہے، کہاں ہے میرے حصے کے انڈے، جلدی دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ کہاں سے دوں انڈے، خود تو دینے سے رہا۔ کیا مطلب کہاں سے دوں، لے کر نہیں آئے، خود ہی کھائے ہوگے۔ نہیں، وہ نیلو نے سارا کھیل بگاڑ دیا، اس نے مجھے اندر جانے ہی نہیں دیا، ورنہ اس کٹو کی یہ مجال کہ وہ مجھے روک پائے۔ تو اب پھر کیا ہوگا؟ ہوگا کچھ نہیں، انڈے پھوٹنے تک تو یہ نیلو ان کی دیکھ بھال کرے گی، مگر پھوٹنے کے بعد کیا کرے گی؟ پھر میں ہوں گا اور دن رات باربیکیو پارٹی چلے گی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے پھر سے انتظار کرنا پڑے گا۔ چلو کوئی نہیں، اب میں چلتی ہوں۔ اور ویسے بھی انڈوں سے کیا بننا تھا، اب تو چوزے ہی بھون کر کھاؤں گا۔ اسی طرح سمے بیتتا گیا۔ نیلو بہت اچھے سے انڈوں کی حفاظت کر رہی تھی، اور پھر کچھ دن بعد انڈے پھوٹ گئے اور ان میں سے ننھے منھے چوزے نکلے۔ کٹو اور نیلو دونوں بہت خوش تھیں۔ نیلو، مجھے اب پہلے سے بھی زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ پہلے تو انڈے تھے، ایک گھر میں ہی تھے، لیکن اب یہ چوزے ہیں۔ میں جب باہر جایا کروں گی تو مجھے ان کی حفاظت پہلے سے بھی زیادہ کرنا ہوگی۔ کٹو، کب تک تم اس چیل سے ڈرتی رہو گی؟ میری دوست، ہمت کرو اور اس چیل کا مقابلہ کرو۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ تمہیں خود ہی ان کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم صبح تو میرے ساتھ چلنا نا، میں ان کو لے کر باہر جا رہی ہوں تالاب کی طرف، پلیز پلیز ایک دن۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں خود سے بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ ادھر چیل کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی چوزوں کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگلی صبح چیل بھی گھر سے نکل پڑتا ہے۔ ادھر کٹو بھی چوزوں کو لے کر تالاب کی طرف جاتی ہے، نیلو بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ چیل کو اس بات کا علم نہیں تھا، وہ کٹو کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ نیلو جان بوجھ کر وہیں چھپ جاتی ہے۔ نمستے چیل، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ واہ واہ کٹو، کتنے موٹے تازے چوزے ہیں تمہارے۔ چیل، مجھے جانے دو، چھوڑ دو میرے چوزوں کو۔ ایسے ہی چھوڑ دوں؟ اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا، آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو ان کا باربیکیو بناؤں گا۔ کٹو نیلو کو نہ پا کر کافی دکھی اور پریشان تھی، پھر وہ خود سے ہمت جٹاتی ہے۔ جیسے ہی چیل حملہ کرنے لگتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور پوری ہمت سے اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ چیل ایک دم سے حیران رہ جاتا ہے۔ سومی بھی یہ دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ چیل، اور آئندہ سے میرا راستہ مت روکنا، یاد رکھنا میں پہلے والی ڈرپوک کٹو نہیں ہوں، اب ایک ماں سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ واہ واہ کٹو بہن، تم نے تو بڑی ہمت جٹائی، بہت مشکل سے آج تم نے اپنے چوزوں کی جان بچائی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی، وہ نیلو تمہاری بڑی دوست بنتی ہے نا، ویسے تمہیں سنکٹ میں یوں ہی چھوڑ دیا۔ نیلو بھی وہیں آ جاتی ہے۔ نیلو، تم یہیں پر تھی اور تم میری مدد کے لیے نہیں آئی، اور اب کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ میری دوست، پہلے میری بات تو سن لو، اگر میں تب آ جاتی تو تم اتنی ہمت کا مظاہرہ نہ کرتی اور ہمیشہ میرے سہارے ہی رہتی، لیکن میری دوست چاہتی ہوں تم خود سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرو، اور آج تم نے دیکھ بھی لیا، تم نے ایسا کر دکھایا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں اتنی ہمت کر پاؤں گی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اور اب چیل بھی کبھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ اب چلیں تالاب کی طرف، اور سومی تم بھی چلتی بنو، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ سومی وہاں سے مایوس ہو کر چلی جاتی ہے، اور وہ سب بھی ہنسی خوشی تالاب کی طرف چلتے ہیں۔ آج نئے جنگل میں لالی کا پہلا دن تھا۔ وہ کچھ دیر سانس لینے کے لیے ایک پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے۔
तभी उसकी नज़र एक चूहिया पर पड़ती है। वो चूहिया रो रही थी। लाली उस चूहिया के पास जाती है। अरे, ये चूहिया तो रो रही है। मैं जाती हूँ अभी इसके पास और इससे रोने की वजह पूछती हूँ। तुम्हें बताने से क्या होगा? मेरी मुश्किल थोड़ी ना हल हो जाएगी। क्या मुश्किल है? हो सकता है मैं इसका कोई हल ही बता दूं। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं बता देती हूँ। आज से कुछ दिन पहले। फिर वो चूहिया लाली को अपनी कहानी बताती है। मैं और मेरा पति घर में खाना खा रहे थे कि हमें बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो एक नागिन थी। वो मुसलसल रोए जा रही थी। काफी परेशान लग रही है बेचारी। मैं पूछ कर आता हूँ, क्या बात है? रहने दो, हमें क्या मुसीबत पड़ी? और वैसे भी वो नागिन है, इससे दूर रहना ही बेहतर है। तुम्हारी तो आदत है हर काम में कीड़े निकालना। मेरे पति ने मेरी बात नहीं मानी और उससे मिलने चला गया। बहन, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। चूहे भैया, मुझे उन लोगों ने गांव से निकाल दिया। उन्होंने मेरी माँ और भाई को भी मार दिया। अब मुझे भी मारना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ आई हूँ। लेकिन वो लोग क्यों मारना चाहते थे तुम्हें? पता नहीं क्या दुश्मनी थी। मेरी मदद करो, मेरे पास रहने को ठिकाना नहीं है। अभी वो मुझे ढूंढने आ ही रहे होंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहो और तुम्हें यहाँ किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। आओ। फिर वो नागिन मेरे पति के साथ ही हमारे घर आ जाती है। मुझे तो उससे देखकर ही डर लग रहा था। मेरा बेटा और बेटी भी बहुत डर गए थे। उसे देखकर बहुत मुश्किल से मैंने उन दोनों को सुलाया। वो उन दोनों को काफी अजीब नजरों से देख रही थी। वो रोज सुबह को बाहर खाने की तलाश में जाती थी और रात होने से पहले वापस आ जाती थी। काफी दिन हो चुके थे। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, कब जाएगी ये हमारे यहाँ से? टोनी और मिंटू डर जाते हैं इसे देखकर, और वैसे भी मुझे उसका भरोसा नहीं। अजीब नजरों से देखती है हमें। तुम तो हो ही शक्की मिजाज, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। अगर उसने कुछ करना होता तो अब तक कर चुकी होती। फिर एक दिन मुझे काम से बाहर जाना पड़ा। मैं टोनी और मिंटू को सुलाकर गई थी, लेकिन मैं जब घर वापस आई तो वो दोनों वहां नहीं थे। मैंने आसपास हर जगह तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मुझे सबसे ज्यादा शक उस नागिन पर ही था, और फिर ऐसा ही हुआ। वो शाम को घर ही नहीं आई और आज 3 दिन हो गए हैं। मेरा पति उनको ढूंढने गया है और खुद भी अभी तक वापस नहीं आया। अच्छा, तो ये बात है। तुम परेशान मत हो, मेरे साथ चलो। वो दोनों चील काका के पास जाती हैं और उसे सारी बात बताती हैं। ठीक है, कल सुबह आना। मैं सारे जंगल का चक्कर लगाऊंगा। वो नागिन ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हम उसे पकड़कर ही रहेंगे, तुम फिक्र मत करो। अगले दिन चील सारे जंगल का चक्कर लगाता है। एक जगह उसे नई बिल नजर आती है। उसने कुछ देर वहां रुककर देखा तो एक नागिन बिल से बाहर निकल रही थी। उसके जाने के बाद चील बिल में गया तो चूहिया का पति और बेटा वहीं थे। उसने उनको कुछ कहे बगैर अपने साथ चलने को कहा और उनको लेकर लाली और चूहिया के पास पहुंच गया। चूहा काफी शर्मिंदा था। मिंटू, तुम आ गए। तुम ठीक तो हो ना? और टोनी कहाँ है? वो नागिन गुड़िया को खा गई। मैंने उससे बहुत कहा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया ना तुमने, वो डायन हमारी बेटी को खा गई। अब कहाँ से आएगी वो? ये वक्त इन बातों का नहीं। इससे पहले कि वो नागिन मजीद कोई नुकसान करे, हमें इसे खत्म करना होगा। आज शाम को जब वो बिल में आएगी तो हम बिल को बंद कर देंगे और आग जलाकर उसे वहीं खत्म कर देंगे। लेकिन इससे पहले हमें वहां लकड़ियां पहुंचानी होंगी आग जलाने के लिए। वो सभी चील की राय से सहमत होते हैं। वो सब लकड़ियों का ढेर लगाकर एक जगह छुपकर नागिन का इंतजार करने लगते हैं। नागिन जैसे ही आती है तो वहीं कुछ दूर खड़ी हो जाती है।
یہ کیا؟ یہ لکڑیوں کا ڈھیر کہاں سے آیا؟ اور منٹو کے رونے کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہاں سے نکلنا ہی بہتر ہے۔ یہ نہ ہو میں کہیں پھنس ہی جاؤں، پھر چکر لگاؤں گی یہاں کا۔ وہ بہت چالاک تھی، وہ فوراً وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کافی ہوشیار ہے وہ، ہم لوگوں کو آئندہ سے ساودھان رہنا ہوگا۔ آئندہ سے یاد رکھیے گا، کسی بھی خطرناک اجنبی کو پناہ دینے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچئے اور اس کے بارے میں خوب جانچ کریں کہ وہ سچ بھی بول رہا ہے یا پھر جھوٹ۔ لاڈو مورنی اور لالی چڑیا ساتھ ساتھ ہی رہتی تھیں۔ دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی، ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ہمیشہ ساتھ دیتی تھی۔ ویسے تو جنگل میں سبھی مل جل کر رہتے تھے، چیونٹی کی ہاتھی سے، گائے کی شیر سے اور سانپ اور چیل کی بھی گہری دوستی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ لاڈو مورنی انڈے پر بیٹھی تھی، کچھ ہی دنوں میں اس کا انڈا پھوٹنے والا تھا۔ اس کے انڈے کی سب کو ہی خوشی تھی، جنگل میں اسی کی خوشی میں تیاریاں چل رہی تھیں۔ آج بھی سبھی اسی سلسلے میں اکٹھے ہوئے تھے۔ لاڈو بہن کا انڈا 2 دن میں ہی پھوٹ جائے گا، اس کی خوشی میں ہم ایک دعوت رکھ رہے ہیں، اسی بہانے سے مل جل بھی لیں گے اور تھوڑی انجوائمنٹ بھی ہو جائے گی۔ ہاں، یہ آئیڈیا تو واقعی ہی بہت اچھا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر 2 دن میں ہم ساری چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں۔ لاڈو بہن، میں ابھی سے بتا رہی ہوں، نام تو میں ہی رکھوں گی، آخر موسی ہوں میں۔ ٹھیک ہے رکھ لینا نام تم۔ لالی ان کو سب سمجھا دیتی ہیں۔ 2 دن اسی طرح تیاریوں میں بیت جاتے ہیں، آخر وہ دن آ ہی جاتا ہے۔ لاڈو کے انڈے سے ایک ننھا منا مور باہر نکلتا ہے۔ سب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ کٹو اس کا نام لکی رکھتی ہے۔ اچھا لاڈو بہن، پھر تم شام ہونے سے پہلے لکی کو لے کر آ جانا، ہم سب وہیں تمہارا انتظار کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ لکی دوسرے موروں کی نسبت بہت سندر تھا، اس جیسا مور پہلے کبھی کسی جنگل میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آتے ہی سب کا دل مول لیا تھا۔ دوپہر کو سب کچھ تیار تھا، اب سب کو خاص مہمان کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر میں لکی بھی اپنی ماں لاڈو کے ساتھ آ جاتا ہے۔ وہ مل جل کر باتیں کرتے ہیں اور پھر کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ سمے بیتتا جا رہا تھا۔ لکی سب کا لاڈلا تھا، کبھی ہاتھی چاچا اس کو گھما رہے ہوتے تو کبھی کٹو موسی سیوا کر رہی ہوتی۔ اور کھاؤ نا لکی، موسی کے گھر آئے ہو، شرمانا کیسا؟ بس موسی، اتنا سب کچھ کھا کر موٹا ہوتا جاؤں گا، اور اگر موٹا ہو گیا تو پھر ناچوں گا کیسے؟ لکی بہت جلد ہی جنگل کے سبھی راستوں سے واقف ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ماں اسے اکیلے کہیں جانے سے منع کرتی تھی۔ ماں، میں نے سنا ہے جنگل کے دوسرے پار بہت خوبصورت علاقہ ہے، ماں میں وہاں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں لکی بیٹا، وہاں قریب ہی انسان رہتے ہیں اور وہ بہت ظالم ہیں، تم ابھی وہاں پر نہیں جا سکتے، بہت چھوٹے ہو تم۔ کیا ہے ماں، میں آخر بڑا کب ہوں گا؟ مجھے نہیں پتا مجھے جانا ہے، اور انسان کون سا مجھے کھا جائیں گے؟ لکی بیٹا، تم جانتے ہو تم بہت نایاب مور ہو، کوئی عام نہیں۔ انسان بہت سوارتی ہیں، وہ اپنے مطلب کے لیے تمہیں پکڑ لیں گے اور پھر کہیں بھی کسی چڑیا گھر میں جا کر بیچ آئیں گے۔ کیا ہے ماں؟ لاڈو اسے بہت سمجھاتی ہے، لیکن لکی لالی اور کٹو موسی کی سفارش لے کر آ جاتا ہے۔ وہ سب کا لاڈلا تھا، اس لیے سب جلد ہی اس کی بات مان لیتے تھے۔ ان سب کو ایک جگہ دیکھ کر مانو گائے بھی آ جاتی ہے۔ کیا ہے لاڈو، جانے دو نا لکی کو، اور ہم سب نے تم سے کتنی بار کہا ہے اس کو نہ مت کیا کرو، اور اگر تمہیں ڈر ہے تو میں ساتھ چلی جاتی ہوں، اور ویسے بھی میں تو گاؤں کی طرف اکثر کھانے کے لیے جاتی ہوں، آج لکی کو بھی لے چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم سب کہہ رہے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مانو بہن، لکی کا بہت خیال رکھنا۔ ہاں، یہ بھی بھلا کوئی کہنے کی بات ہے، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ لکی خوشی خوشی مانو کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔
وہاں پہنچ کر لکی بہت خوش ہوتا ہے۔ مانو بھی کافی دیر بعد آئی تھی۔ اتنا ہرا بھرا گھاس دیکھ کر اس سے تو رہا ہی نہیں گیا، وہ گھاس کھانے میں جٹ گئی۔ لکی ادھر ادھر گھومتا گھومتا مانو سے دور چلا جاتا ہے۔ مانو بھی اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ پاس کے کھیت میں ہی رامو اور برجو کام کر رہے تھے۔ اتنا سندر مور دیکھ کر ان سے تو رہا ہی نہیں گیا، وہ دونوں اس کو پکڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لکی ان دونوں کو دیکھ کر ڈر گیا، ڈر میں تو وہ بھاگنا ہی بھول گیا۔ کچھ ہی پل میں ان ظالموں نے لکی کو پکڑ لیا۔ وہ زور زور سے اپنی ماں اور مانو گائے کو آواز دینے لگا، مانو آنٹی مجھے بچائیں، یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ارے یہ تو بولتا بھی ہے، بہت اچھا دام ملے گا اس کا تو، چلو پھر ہمارے تو دن پھرنے والے ہیں۔ لکی کی آواز سن کر مانو ہوش میں آتی ہے، وہ آواز کی دشا میں چلی جاتی ہے۔ وہاں سے ہی اسے ان آدمیوں کے بات کرنے کی آواز آتی ہے۔ ارے ان لوگوں نے تو لکی کو پکڑ لیا، اب کیا کروں میں لاڈو بہن کو کیا جواب دوں گی؟ ساری غلطی میری ہے، مجھے اس کا دھیان رکھنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا فائدہ؟ اگر میں آگے گئی تو یہ لوگ مجھے بھی پکڑ لیں گے، مجھے پہلے جنگل میں جا کر بتانا ہوگا۔ وہ لوگ لکی کو پکڑ کر وہاں سے لے گئے۔ مانو بھی جنگل کی طرف چلتی ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ ساری بات بتاتی ہے۔ کہا تھا نا میں نے کہ مت بھیجو میرے لکی کو، لیکن تم سب نے ایک نہیں مانی۔ انسان تو بہت سوارتی ہیں، پتہ نہیں وہ میرے لکی کو کہاں چھوڑ آئیں گے۔ لاڈو بہن حوصلہ کرو، اس وقت ہمیں سوجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا، پریشان ہونے سے کچھ نہیں بنے گا۔ وہ سب اکٹھے ہو کر صلاح کرتے ہیں، یہ کام ہمارے بس سے باہر ہے، ہم ننھے منھے پکشی ان انسانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساتھ کے جنگل میں لولو بھوت رہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ سارے پشو پکشیوں کی بہت مدد کرتا ہے، ہمیں اس کے پاس کسی نہ کسی طرح پیغام پہنچانا ہوگا تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے۔ لیکن لالی بہن، اس وقت ہم کیسے اسے پیغام پہنچائیں؟ وہ لوگ تو جلد ہی میرے لکی کو بھیج آئیں گے، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر رہتا ہے۔ کالو بھائی، تم تو اکثر ساتھ کے جنگل میں جاتے رہتے ہو۔ ہاں میں جاتا رہتا ہوں، اور جانتا ہوں میں اس لولو بھوت کو۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ لولو بھائی کے پاس پیغام لے کر پہنچے، اور ہم تب تک گاؤں کی طرف نکلتے ہیں، آپ بھی لولو بھائی کو لے کر وہیں پر آ جائیے گا۔ وہ سب گاؤں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد کالو بھی لولو بھوت کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ جا کر اسے ساری بات بتاتا ہے۔ لولو فوراً اس کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سبھی پکشیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تم لوگ پریشان مت ہو، میں ابھی گاؤں کی طرف جاتا ہوں، اور اگر لکی وہیں پر ہوا تو میں اسے ساتھ لے کر ہی آؤں گا۔ لکی ابھی تک برجو کے گھر میں ہی تھا، اس نے اسے ایک پنجرے میں قید کیا تھا۔ لولو اپنے جادو سے پنجرے کا دروازہ کھولتا ہے۔ پنجرے کی آواز سن کر برجو باہر آ جاتا ہے۔ اپنے سامنے بھوت کو دیکھ کر تو اس کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ بھوت میرے گھر پر! لاڈو اور لالی بھی لولو بھوت کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ ہاں، تمہارے گھر پر! تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو اپنے لالچ کے لیے کسی بھی معصوم کو پکڑ لیتے ہیں۔ تمہیں اس معصوم کو پکڑتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ اس کی ماں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اگر تمہارے لڑکے کو پکڑ لے تو تم کیا کرو گے؟ نہیں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس بار تو ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، لیکن آئندہ سے یاد رکھنا۔ اس کے بعد وہ سب لکی کو لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ گھر آ کر لاڈو بھی لکی کو کہتی ہے، دیکھ لیا نا تم نے اپنی ضد کا نتیجہ؟ ماں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے بڑے اگر ہمیں کسی بات یا کسی چیز سے منع کریں تو ہمیں اس سے منع ہو جانا چاہیے، اس میں ضرور ہمارا ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے۔